अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान के सियासी मुखालफिन की तरफ से 3 साल से एक ही बात जो तसलसल से दोहराई जा रही है कि हुकूमत का बिस्तर लिपेटा जा चुका है, बस अब फारिग होने वाली है। अपने इस मौक़िफ़ की तईद के लिए एक बात बतौर दलील पेश की जाती है कि इमरान खान को अब फ़ौज के जनरल्स की हमायत हासिल नहीं रही। वो अवाम में जिस तरह गैर मकबूल हुए हैं वो फ़ौज में भी उसी तरह गैर मकबूल हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान का मुतबादल तलाश कर रहे हैं, इसलिए वो इस अदारे के मतलूबा माशी टारगेट हासिल ना कर पाए। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने अभी कल ही जब एक ऑर्गेनाइजर की तरफ से 1 रुपये की बढ़ोतरी की बात की गई तो उन्होंने 5 रुपये का पेट्रोल में इजाफा का कीमतों में इजाफा कर दिया। अपनी अब उन दोस्तों की सूरत हाल ये है कि अपनी इस गुफ्तगू को जिसका ताल्लुक़ मुमकिना हद तक ख्वाहिश के ज़िम्रे में है के लिए मुख्तलिफ़ तावीलें हत्ता के कभी कभार तो जनरल साहबान के बॉडी लैंग्वेजेस को भी मौज़ूए गुफ्तगू बनाया जाता है कि इमरान खान के साथ मुलाकात में जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद साहब के चेहरे पर तनाव था वगैरह वगैरह। लेकिन हकीकत तो ये है कि ढोल के 3 पात के मुनासबत से मामलात वैसे ही चल रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी समाजी मामलात पर एक कहावत मशहूर है कि पाकिस्तान के तमाम तर मामलात में 3A एक पेशे कार फरमा है, यानी A फॉर आर्मी, A फॉर अमेरिका, A फॉर अल्लाह पाकिस्तान को चला रहे हैं। बरसों पहले की ये कहावत अब ताकत की तरतीब और मसावात को पेचीदा बना चुकी है। आदाद व शुमार के इस धंधे में फ़ौज तीसरी लेकिन ताकतवर हैसियत की हामिल है, जो कभी भी ऐसी हुकूमत के वजूद को कबूल नहीं करती जो सियासत के महवर में फ़ौज की मरकज़ी हैसियत को चैलेंज करे। उन्हें ऐसी हुकूमत दरकार होती है जो पाकिस्तान के साथ मामलात करने वाली बैनुल-अक़वामी ताकतों के साथ मुज़ाकरात उन्हीं के ज़रिए करे, आर्मी की हैसियत और वक़ार को बरकरार रखने के लिए की सलाहियत भी रखती हो। और दूसरा लफ्ज़ अब हम कहते हैं A फॉर अल्लाह। अल्लाह उस रियासती इखलाकी मजहबी बयानिया है जिस पर रियासत की दाखिली और इखलाकी पॉलिसी वज़ा की जाती है। और तीसरा A यानी अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से पसपाई के बावजूद अभी तक बैनुल-अक़वामी ताकत की हामिल रियासत है और उनके साथ भी दुरुस्त अंदाज में उन्हें मुतमईन रखना ज़रूरी है। ये किसी भी सिविल हुकूमत के लिए इन तीनों के माबैन तवाज़न रख कर मामलात को चलाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, बल्कि तने हुए रस्से पर चलने के मुतरादिफ है जिसमें ज़रा सी गलती किसी खाई में लुढ़का सकती है, जहाँ नशेब में सैकड़ों खूनखार तिक्का बोटी करने के लिए आमादा होते हैं। इन्हीं कठिन हालात की वजह से किसी भी सियासी हुकूमत को इस्तेकाम नसीब ना हो सका और फ़कत यही नुक्ता बल्कि यूँ कहे कि नुस्ख़ा कीमिया है कि इन तीनों के दरमियान किस अंदाज से तवाज़न कायम रखा जाए। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से इमरान ना सिर्फ अपनी मुद्दत को अब मैं कहता हूँ कि पूरी करेगा, बल्कि 2023 के बाद भी हालात उसके फेवर में नज़र आते हैं। इमरान खान के सामने पहाड़ जैसे मसाइल है जिनको सर करना मुमकिनात में नहीं और यकीनी सलाहियत भी उनके अंदर मौजूद नहीं। और अल्लाह माशाल्लाह उनकी जो टीम है, जो उनकी सिलेक्शन है, वो भी उन्होंने अमेरिका और वेस्ट से सारा गार्बेज इकट्ठा कर रखा है, उनसे कोई डिलीवरी नहीं हो रही। और दूसरी तरफ ये भी मुमकिन नहीं इसके साथ कि खित्ते में तब्दील होने वाले वाक़यात और उनमें बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों से नबर्द आज़मा इमरान खान हो सके। याद रहे कि पाकिस्तान की हाईब्रिड सियासी निज़ाम जिसमें खारजा दाखिली पॉलिसीज़ बनाने का इख्तियार सिर्फ आर्मी को है, लेकिन किसी भी सिविल हुकूमत को इन पॉलिसीज़ के मनफी नताइज और असरात की ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने का हौसला होना उस सियासी हुकूमत की बका के लिए ज़रूरी है। ये इससे हम इस 73 साला सियासी तारीख से तो हमें यही साबित मिलता है कि तमाम तर मिलिट्री पॉलिसीज़ की नाकामियों की ज़िम्मेदारी और उसके नतीजे में जो मिलने वाली कालक को वो सिविल हुकूमत अपने चेहरे पर थोप ले और उफ भी ना करे और उनकी नताइज की ज़िम्मेदारी फ़ौज पर ना आने दे।
یہ بھی اس سیاسی حکومت کا فرض ہے کہ وہ کامیابی سے بغیر چون چرا کیے منوعن ان پالیسیز کو عمل درآمد کرائے اور یہی تاثر دے کہ یہ پالیسیز انہی کی ہیں اور بدترین نتائج انہی کا شاخسانہ ہے، مطلب اسی سول حکومت کا شاخسانہ ہے۔ مثلا نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مشیر کی بے تکی دھمکی جو اس نے پچھلے دنوں امریکہ کو دی تھی کہ اسلام آباد کے پاس تو اب بہت سے بھی آپشنز اور بھی موجود ہیں، یہ دھمکی حقیقت میں سول حکومت نے نہیں دی تھی بلکہ کسی اور کے اشارے پر اس مشیر نے دی تھی۔ پاکستان میں جن سیاسی جماعتوں نے اس طاقتور طبقے کو پاور کوریڈور کو سمجھ رکھا ہے، اپنے معاملات درست اور خوشگوار انداز میں طے کرنے کی تگ و دو کر رہے ہیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے فوج کو عندیہ دے رکھا ہے کہ وہ عمران خان سے بہتر آپشن ہیں اور ان تمام ادھورے مشنز کی تکمیل وہ کر سکتے ہیں جو عمران خان کی ناقص کارکردگی کی بدولت ادھورے ہیں، اس لیے انہیں عمران خان کا متبادل تصور کیا جائے۔ اور یہی صورتحال تو شہباز شریف صاحب کی بھی ہے۔ اور ویسے بھی عمران خان نے پاکستان کے اس پڑھے لکھے طبقے کو تو مایوس کیا جو بے لاگ ان کی حمایت کرتا تھا، ان کی ایسی حکمت سے بھری باتوں یا اقوال پر شرمندگی محسوس اب کرتے ہیں جب وہ جاپان اور جرمنی کی سرحدوں کا تعین کرتے ہیں، جب وہ مرغی اور انڈوں سے بچھڑوں تک کے کاروبار کو پاکستان کی عوام کی خوشحالی کی ضمانت قرار دیتے ہیں، جب وہ لباس کو کسی عورت کے ریپ کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے دوسرے اور تیسرے سال میں کورونا کی وبا کی وجہ سے معاشی حالت زیادہ ابتر ہوئے اور اس کورونا میں معاشی بدحالی کے باوجود حکومت نے جعلی طریقے سے اعداد و شمار کے ذریعے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی کہ معاشی معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، جس طرح ابھی فواد نے کل ایک بیان دیا کہ پاکستان میں 72% یا 75% لوگ جو ہیں وہ خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک لغو بات تھی۔ معاشیات کے نامور کالمسٹ خاور حسین نے حکومت کا سارا کچا چھوٹا کھول دیا اور ساری حقیقت کو اجاں کر دیا کہ اس کرونا میں حکومتی پالیسی کی وجہ سے ایک طبقے نے وسائل پر خوب ہاتھ صاف کیے لیکن پاکستان کی عوام ورکنگ کلاس کو اس سے محروم رکھا گیا۔ کچھ دن پہلے ڈان اخبار میں اس کالم کے شائع ہونے پر انہیں دھمکیاں ملی تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ حکومت کسی بھی ایسے شخص کو نقصان پہنچانے پر تل جاتی ہے جو ان کی جھوٹ پر مبنی رپورٹس پر تنقید کرتا ہے۔ 1985 سے لے کر 2018 تک 12 وزرائے اعظم اور سیاسی حکومتوں کو کرپشن کے الزام عائد کر کے فارغ کیا گیا۔ جب بھی کسی سول حکومت کو فارغ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ اس ہیڈ کوارٹر سے ملک کی سطح پر کمپین لانچ کی جاتی ہے جس میں ملک بھر کے پیڈ صحافی اور دیگر بوٹ پالشیے دانشور کہلانے والے خوب پراپوگنڈا کرتے ہیں، پھر ایسا ماحول بنا کر انہیں معطوب کیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک عمران خان کے خلاف کوئی ایسی منظم کمپین لانچ نہ کی گئی، حالانکہ غیر جانبدار صحافتی اور دوسرے حلقے بانگے دہل یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کے ریکارڈ اب قائم ہو چکے ہیں، لیکن ان کی آواز کو وہ پذیرائی نصیب نہ ہوئی۔ اس لیے یہ بھی کہ یہ حکومت اس طاقتور ادارے کے لیے قابل قبول ہے، حالانکہ بہت سے سیاسی دانشور یہ کہتے ہیں عمران خان اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اثاثہ نہیں بلکہ ایک لائبلٹی ہے، ایک بوجھ ہے۔ عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں اس وقت جب آئے تھے جب پرویز مشرف کے دور میں چیف جسٹس افتخار چودھری کی ڈسمسل سے عدالتی بحران پیدا ہوا اور ایک تحریک چلائی گئی اور عمران خان نے کھل کر فوجی جنرلز کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کی تھی۔ نواز شریف کی معزولی کے بعد میاں نواز شریف کی ان جنرلز پر شدید تنقید نے فوج کا سیاست مداخلت پر عوامی رد عمل بھی سامنے آیا۔ یاد رہے اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک الائنس میں شامل کچھ جماعتوں نے میاں نواز شریف کی سخت تنقید کو پسند نہیں کیا، اور کیونکہ وہ جنرل سے براہ راست ٹکراؤ سے خوف زدہ تھے اور میاں نواز شریف کے تسلسل سے بیان بازی نے اس الائنس کو کمزور کیا۔ اور ابھی شیخوپورہ سے جاوید صاحب جو ایم این اے ہیں تو انہوں نے بھی مسلم لیگ نون انہوں نے بھی کہا کہ ہماری مسلم لیگ نون میں وہ لوگ موجود ہیں جن کے رابطے ان قوتوں کے ساتھ ہیں اور وہ آستین کے سانپ ہیں۔ اب انہوں نے کہا مجھے اب یہ پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ان میں جو مصلحت
اور مصالحت کی کوشش کرنے والوں میں خواجہ محمد آصف بھی ہیں، شہباز شریف بھی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے بیانیے کو آگے لے کے جانے میں پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ جنرلز پر براہ راست تنقید کے وہ متحمل نہیں ہو رہے، اس لیے کئی بار مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف کی زبان بندی کی گئی اور جلسوں سے خطاب کرنے سے روکا گیا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا رہا کہ حکومت اور ریاستی محکمے پر دباؤ کم ہو جاتا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے۔ پاکستان کی سیاست کا ہب پنجاب جو طاقت اور اقتدار کا منبع ہے میں پہلی بار جنرلز پر کھل کر جارحانہ تنقید کی گئی، اور یہ جو جی ٹی روڈ بیلٹ ہے جس میں لاہور، فیصل آباد اور یہ گوجرانوالا، پنڈی، اس کو ہم جی ٹی روڈ بیلٹ کہتے ہیں، تو ان کی ایک خاص سائیکی ہے۔ تو اس بیلٹ میں میاں نواز شریف کے بیانیے کو عوامی تائید حاصل ہوئی، کیونکہ میاں صاحب نے یہاں اپنے بیان میں وضاحت پیش کی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں بلکہ فوج کے چند طالع آزما جنرلز کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں۔ فوج کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن پر سراسیمگی تھی، جو اس ایکسٹینشن کو دینے کو پسند نہیں کر رہے تھے، نہ ہی وہ جنرل فیض حمید کو ان کا جانشین بننا پسند کرتے تھے۔ یہاں فوج کے اندر ان سینئر جنرلز کی حمایت لینے کے لیے لابنگ کی گئی۔ دوسری طرف جنرل قمر جاوید باجوہ نے حکومت کی سوچ اور ادارے پر مکمل نظر رکھی ہوئی ہے، اور عمران خان جنرل جاوید قمر باجوہ کے بعد جنرل فیض حمید کو اپنا جانشین چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے ہیں، یا پشاور کے کور کمانڈر جنرل نعمان محمود کو چیف آف آرمی سٹاف بناتے ہیں، جن کے عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ خوشگوار تعلقات اور ذاتی نوعیت کے تعلقات ہیں۔ اب تو فوج کے ساتھ سیاسی قیادت کے اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب 2008 میں اکثریتی ووٹوں سے 18ویں ترمیم منظور کی گئی اور صوبوں کو زیادہ اختیارات تجویز کر دیے گئے۔ اس لیے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے انٹرویو میں ابھی کہا تھا، انکشاف کیا کہ میاں نواز شریف نے فوج کے اختلافات اس وقت اپنے عروج پر پہنچے جب نواز شریف حکومت نے فوج کو صوبوں کے مختص فنڈز میں سے ایک خطیر رقم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم جس میں صوبوں کا اختیارات، جس میں 18ویں ترمیم میں کیونکہ صوبوں کو اختیارات ملے تھے اور فوج کو اس میں کو ڈومین میں لانے کی صحیح دو بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے بھی کی، جسے ایک آنکھ بھی فوج نے پسند نہیں کیا۔ حامد حسین جو کہ عسکری اداروں اور پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں کا کہنا ہے فوج نے عمران خان کی حمایت کا بہت عرصہ پہلے فیصلہ کیا تھا، جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان کو دوبارہ اقتدار دلائیں گے۔ اسی طرح عمران خان ان کے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ثابت ہوئے اور ہر وہ کام کیا جس کی خواہش اس محکمے کو ہوئی، حتیٰ کہ اس وقت پاکستان کی تمام کارپوریشنز اور محکموں کے کلیدی حیثیتوں پر فوج کے ریٹائرڈ جنرلز تعینات کیے گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ وبا کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن تنخواہوں میں 15% اضافہ کیا گیا اور بریگیڈیئر سے 4 اسٹار جنرل کی تنخواہوں میں 50 سے 55% اضافہ کیا گیا۔ عمران خان نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ملٹری اراکین کو اعلیٰ ترین سطح کے برابر حیثیت دی، اسے وسعت دیتے ہوئے ہر محکمے میں ریٹائرڈ یا حاضر سروس جنرلز اعلیٰ افسران کو سربراہی دی، حتیٰ کہ بین الاقوامی میڈیا میں حالیہ ٹوکیو اولمپکس میں پاکستان سپورٹ کا مذاق اڑایا گیا، جہاں 15 سال سے تعینات ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جس نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا، کوئی اپنی ٹیم کے لیے میڈل حاصل نہیں کیا، لیکن وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں ہے۔ عمران خان نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آرمی چیف کو نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا رکن بنا کر ریاستی معاشی پالیسیز بنانے کا فرض بھی سونپ دیا۔ عمران خان نے 2020 میں فوج کی اعلیٰ سطح کے افسران کی سربراہی میں نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جسے کووڈ-19 کے معاملات کو دیکھنا تھا۔ اس طرح فوج کے مفادات میں عمران خان کی کاوشیں تھمی نہیں، بلکہ 2021 کے فنانشل بل میں آرمی کی وہ آرگنائزیشن جس میں ایک فوجی فاؤنڈیشن اور دوسری آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے کو تمام ٹیکسز سے استثناء حاصل ہو گیا، اور اس بل پر جو 2021 فنانشل بل جسے کہتے ہیں اس پر مسلم لیگ نون نے اور دیگر جماعتوں نے تائید کی اور دستخط کیے۔ ویسے بھی 18ویں ترمیم میں دونوں سیاسی جماعتوں یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون نے کسی ایسے عینی ادارے کو تقویت نہ دی جو فوج کنٹرول کر سکے، جسے فوج کنٹرول کر سکے۔ ویسے بھی بھٹو صاحب کے دور سے قومی سلامتی کے فیصلے جس کے تحت ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ کو جسے برطانوی طرز پر استوار کیا گیا تھا، جہاں قومی سلامتی کے فیصلے پارلیمنٹ نے کرنے تھے، کمزور
ہونا شروع ہوئے، اور اس کے مطابق سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ نے اپنی کتاب کمپلشنز آف پاور کے میں انکشاف کیا ہے کہ ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کی موجودگی میں فوج بے چینی محسوس کرتی تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں فوج اور سول حکومتوں کو فیصلہ سازی میں برابری لینے کی تگ و دو شروع ہو گئی تھی، جس کے تحت نیشنل سیکیورٹی کونسل تشکیل دی گئی، اور 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کو اس لیے استعفیٰ دینا پڑا جہاں جہانگیر کرامت نے سول حکومت اور فوج کے مابین فیصلہ سازی میں برابری کی شراکت کی بات کی تھی، جسے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ناپسند کیا تھا۔ 2007 میں میاں نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے لندن میں ڈی سی سی سسٹم، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس میں تصحیح کے لیے معاہدہ کیا کہ اس کو اثر نہ انہی بنیادوں پر ہم دوبارہ قائم کریں گے، لیکن 2018 کے بعد عمران خان نے کبھی بھی فوج کے لیے کوئی ایسا لمحہ نہ آنے دیا کہ جہاں وہ اپنے خیالات اور تصور میں بھی اس کو چیلنج کرتے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ خان اور جنرلز کے تعلقات میں درار نہیں آئی، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے عمران خان کو ملنے والی جزوی اقتدار کو کبھی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے علاوہ سول حکومت جن کے پاس محض کچھ محدود اختیارات ہیں کی حیثیت اور ربڑ سٹیمپ جیسی ہے، جو وہاں سے ملنے والے فیصلے پر آنکھیں بند کر کے مہر ثبت کرتے ہیں۔ عمران خان اس پالیسیز کے نتیجے میں تمام تر ناکامی اور مسائل کی ذمہ داری اور بڑی ڈٹھائی سے تعویلات دے کر قبول کرتا ہے، اور شاید اسے حقیقت کا علم ہے کہ سخت طاقت کا چشمہ عوام نہیں کہیں اور سے بہتا ہے، اور یہی وہ وصف ہے جس پر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب اپنی مدت ملازمت میں توسیع حاصل کر پائیں گے اور کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ عوام جب مہنگائی سے، بے پناہ مہنگائی سے تنگ آ جائیں گے تو ایک انارکی ضرور پیدا ہوگی۔ اس انارکی کو نہ فوج روک سکے گی، نہ ہی کوئی اور ادارہ روک سکے گا، اور اس وقت یہ تمام لوگ خس و خاشاک کی طرح بہ جائیں گے، اور اس وقت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جب انارکی پھیلتی ہے ان حالات میں تو ان کی قیادت عوام اپنی خود کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی سیاسی طاقت آگے بڑھ کر کسی سیاسی حکومت کو یا سیاسی جماعت کی قیادت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ان تمام چیزوں کو، ان حالات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس طرح ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ اپنے کمنٹ سے بھی مجھے دیجیے گا، تبصرہ بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام۔